اختیار میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ و رسول کی عطا سے اللہ والے بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ و رسول کی عطا سے اللہ والے بھی، ادھر دیکھو، ہم کو دیکھو ادھر، رسول کی عطا سے اللہ والے بھی اختیار رکھتے ہیں۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر کچھوچھوی سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم حاضری کے لیے آیا۔ ایک غیر مسلم حاضری کے لیے آیا اور ملاقات سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ بزرگ ہوں تو ان کی بزرگی کا اثر، ان کی بزرگی کا اثر جانوروں پر بھی ہونا چاہیے تھا۔ اتنا اس کے دل میں خیال آنا تھا کہ حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، آپ ایران کے بادشاہ تھے اور آپ کے والد ماجد بھی بادشاہ تھے۔ بادشاہت کو ترک کر کے فقیری اور درویشی کو اختیار کیا، اللہ کی معرفت عرفان حاصل کیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ آپ نے کشف فرمایا، فوراً نور العین کی بلی، بولو، نور العین صاحب کی بلی سرکار کے حجرہ پر حاضر ہوئی اور اپنے سر کو جھکا دیا، سر کو جھکائے رہی۔ جب آپ عبادت سے، نماز سے فارغ ہوئے، جب بھی وہ جھکائی رہ گئی۔ بلی پر یہ تصرف آپ کا دیکھ کر وہ غیر مسلم آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا، اور میرے آقا سرکار کچھوچھا نے اپنی ایک نگاہ ولایت اس پر ڈالی تو اس کو ولیہ صفت بنا دیا۔ جتنے مہمان آنے والے ہوتے، وہ بلی اپنی آواز میں میاؤں میاؤں کرتی۔ 10 آنے ہوتے تو 10 بار بولتی، 100 آنے والے ہوتے تو 100 بار میاؤں میاؤں کی آواز لگاتی۔ مطبخ کے محتمم صاحب سمجھ لیتے کہ آج اتنا کھانا پکوانا ہے، اور محتمم صاحب کا سنا ہو انتقال ہو گیا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر۔ کھانا پکواتا، ایک بار اس کی میاؤں میاؤں کی آواز جتنی وہ لگائی تھی، اس سے زیادہ ایک مہمان آ گیا، تو باورچی نے، طباخ نے اس بلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جتنی بار تم میاؤں میاؤں کی آواز لگائی تھی اس کے برابر میں نے مہمانوں کا کھانا بنایا، آج ایک زیادہ ہو گیا۔ تو فوراً وہ بلی، سمجھ رہے ہو، فوراً وہ بلی جست لگا کر، کود کر، اور جو آنے والا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، دہریہ تھا۔ اور دہریہ مہمان ہوگا، بولو،
जस्त लगा कर कूद कर उस दहरिए के ऊपर चढ़ गई और उसके ऊपर पेशाब कर दी। देखो, बिल्ली से अल्लाह वाले काम लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह इन वहाबियों को समझ दे, हिदायत दे। बिल्ली का ये तसर्रुफ देखकर वो दहरिया एतराफ़ किया और तौबा करके मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ और आपसे बैअत का शरफ हासिल किया। आपके दरबार में दूध पकाया जा रहा था। सुने गाजी साहब, दूध पकाया जा रहा था। तो उस दूध में एक जहरीला सांप गिर पड़ा। बिल्ली ने फिर म्याऊं म्याऊं की आवाज़ लगाई कि लोग मुतवज्जे हो जाएं, देख लें कि इसमें जहरीला सांप गिरकर मर गया है, ताकि उस दूध को फेंक दे, लोगों की जान बच जाए। लेकिन लोग उसकी आवाज़ को समझ न पाए कि क्या कहना चाहती। उस वलिया सिफत बिल्ली को अल्लाह ने कैसा शऊर अता फरमाया। बोलिए साहिब भाई। हजारों फुकरा और दुर्वेश मशाइख वहाँ हाजिर थे और जो जो दूध पीता उस जहरीला सांप के गिर जाने के सबब से उसकी मौत, उसकी जान चली जाती। बिल्ली ने जब देखा कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो जस्त लगाकर कूद कर उस दूध में अपनी जान को खो बैठी और हजारों फुकरा व मशाइख की जान को उसने बचा ली। उसका मज़ार सरकारे कछौछा की दरगाह से 100 किलोमीटर की दूरी पर पूरब तरफ बनाया गया है। लोग ज़ियारत करते हैं और शरफ हासिल करते हैं। और एक साहब शैतान छोड़ा रहे थे तो उसमें बिलारी दाई का वो जो आसिफ ज़दा था वो कहता था। जब मैं मुताला किया तो मैंने कहा कि इसी का असर है। तो मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो बेशक बाइख्तियार नबी हैं ही, उनकी अता से न जाने कितने इख्तियार वाले हो जाते हैं। इब्ने असाकिर, अब हदीस शरीफ सुनिए, पढ़ें। इब्ने असाकिर हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रावी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। बोलो, लम्मा क़तरफ़ आदमुल ख़तीअत क़ाल रब्बि अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लिमा ग़फ़रत ली। क़ाल व कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। क़ाल लिअन्नक लम्मा ख़लक़तनी बियदिक व नफ़ख़्त फ़िय्य मिन रूहिक रफ़अतु रअसी फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्शि मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी हज़रत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने अपने रब से अर्ज की, ऐ रब मेरे सदका मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेरी मग़फ़िरत फरमा। वसीला के कायल हजरत आदम अलैहि सलाम हैं। 200 बरस तक आप बारगाहे इलाही में रोते रहे, लेकिन आपकी तौबा कबूल न हुई। लेकिन जब आपने अर्श पर अल्लाह के नाम के साथ प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का
اس میں مبارک مکتوب لکھا ہوا پایا تو حضور کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت چاہی تو اللہ نے آپ کی مغفرت فرمائی، آپ کی توبہ کو قبول فرمائی۔ اسی کا اس حدیث پاک میں ذکر ہے، پڑھیں۔ عرض کی اے رب میرے، صدقہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میری مغفرت فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں کر پہچانا؟ یعنی ابھی میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث نہ فرمایا، ابھی دنیا میں نہ بھیجا، تو نے کیسے جانا؟ عرض کی جب تو نے مجھے، بولو، عرض کی جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور مجھ میں اپنی روح ڈالی، میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ، پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا پایا۔ جانا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اسی کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ فقال اللہ تعالی صدقت یا آدم، فقال اللہ تعالی صدقت یا آدم۔ ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر ان کا وسیلہ دے کر جب عرض کرتے ہیں تو اللہ ہماری عرض کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر توسل اللہ والوں سے کا واسطہ دے کر دعا مانگنا غلط ہوتا تو اللہ پاک اس کی تصدیق نہ فرماتا۔ اب سنو، فقال اللہ تعالی، اے بھائی آئچتانی مت کرو، تعالی صدقت یا آدم، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تو نے سچ کہا، اے آدم تو نے سچ کہا، انہو لأحب الخلق الی، بے شک وہ میری بارگاہ میں تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اما اذا سألتنی، سبحان اللہ، انداز کلام دیکھیے، اما اذا سألتنی بحقہ فقد غفرت لک، فرمایا اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگا ہے۔ انداز کلام دیکھو، اما اذا سألتنی، بند کرو ٹھنڈی میں پیاس، اما اذا سألتنی بحقہ فقد غفرت لک، اب کہ تو نے اس کے حق کا وسیلہ دے کر مجھ سے مانگا ہے تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ ولولا محمد ما غفرت لک وما خلقتک، اے آدم اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتا، اگر میرا مدینے والا محبوب نہ ہوتا تو میں تیری مغفرت نہ کرتا، وما خلقتک، اور نہ میں تجھ کو پیدا کرتا۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، بولیے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ بیہقی و طبرانی کی روایت میں ہے، سناؤں؟ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ بیہقی و طبرانی کی روایت میں ہے، بھائی پیسہ خرچ مجھ پر کیا جاتا ہے، لوگ گاڑی بک کر کے بلواتے ہیں، اللہ آپ حضرات کا حوصلہ اور بلند کرے، میں محفوظ رہوں، دعا کرو، کچھ سنو، گھبراؤ نہیں۔ بیہقی و طبرانی کی روایت میں ہے
آدم علیہ السلام نے عرض کی رأیت فی کل موضع من الجنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انہ اکرم خلقک الیک. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میں نے جنت میں بولو میں نے جنت میں ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا. کئی جگہ؟ ہر جگہ. ایک بورڈ لکھو یہاں بورڈ لکھا جائے, اس بورڈ میں لکھا جائے منزل مولانا صادق رضا. اور گھر کا مالک کس کو سمجھیں گے؟ نظام الدین کو. بولو بھائی کہ مولانا صادق کو سمجھیں. بولو کس کو سمجھیں گے؟ اور گھر کا مالک نہ چاہے تو کوئی گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیٹھو گے نہیں؟ گھر کا مالک نہ چاہے تو گھر میں داخل ہونا جائز ہے؟ کوئی زبردستی کر کے جائے تو اس کا جانا جائز ہوگا؟ بولو اس کا اختیار ہے نا, جس کو چاہے اندر کرے, جس کو چاہے باہر رکھے. بولیے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے, بولو اللہ کی عطا سے جنت کے بھی مالک ہیں اور دوزخ کے بھی مالک ہیں. جس کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منظوری فرمائیں گے وہ ان کی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کے لیے منظوری نہ فرمائیں گے وہ ان کی جنت سے محروم رہے گا. جبھی تو میرے آقا امام اہل سنت عرض کرتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. اور کہو تو حضور کے مالک جنت اور مالک دوزخ ہونے پر حدیث پاک پڑھ دوں. بولیے پڑھیں. ينصب لي يوم القيامة منبر على الصراط وذكر الحديث إلى أن قال. بہت دن کے بعد آج پڑھ رہا ہوں. ينصب لي يوم القيامة منبر على الصراط وذكر الحديث إلى أن قال ثم يأتي ملك فيقف على أول مرقات من منبري فينادي معشر المسلمين. روز قیامت, بولو بھائی, روز قیامت صراط پر یعنی پل صراط پر نور کا ایک منبر بچھایا جائے گا. بولو نور کا ایک منبر بچھایا جائے گا. ثم یاتی ملکن, پھر ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے پہلے زینے پر کھڑا ہوگا. فَيُنَادِي مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ, تو وہ فرشتہ ندا کرے گا, پکارے گا, یا معاشر المسلمین, اے مسلمان, اے گروہ مسلمانان, اے گروہ مسلمین, من عرفنی فقد عرفنی, جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا, ومن لم یعرفنی فانا مالک خازن النار, اور جس نے نہ جانا, بولو جس نے نہ جانا تو وہ جان لے کہ میں مالک داروغے جہنم ہوں. ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح جہنم, بولو الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ان وہابیوں کو سمجھتے, بے عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار, ان کو بخاری نہیں آتا. بخاری شریف تو علماء اہل سنت سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں. فرشتہ کہتا ہے بے شک اللہ نے, سوئیے نہیں پائی, بے شک, بولو بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, بولو مجھے
حکم دیا ہے کہ جہنم کی کنجیاں حضور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سپرد کر دوں، حضور کو دے دوں۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا امرنی ان ادفعها الى ابی بکر و عمر، اور حضور مالک دوزخ کا حکم ہے، بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور مالک دوزخ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھے حکم ہے کہ جہنم کی کنجیاں حضور کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو سونپ دوں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہاں اشہدو، ہاں اشہدو، ہاں ہاں گواہ ہو جاؤ، بولو ہاں ہاں۔ اور اب وہ بھی سنو جو اعلیٰ حضرت فرمائے تجھ سے اور جنت سے کیا۔ ثم یاتی ملک آخر، پھر ایک دوسرا فرشتہ آئے گا، پھر ایک بولیے، پھر ایک دوسرا فرشتہ آئے گا، فَيَقِفُ ثَانِيَ مِرْقَاتٍ مِّن مِّنبَرِي، فَيَقِفُ ثَانِيَ مِرْقَاتٍ مِّن مِّنبَرِي فَيُنَادِي مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا مالك خازن الجنان۔ پھر ایک دوسرا فرشتہ آئے گا اور اس کی دوسرے زینہ دوسری سیڑھی پر کھڑا ہوگا اور وہ بھی ویسے ہی ندا کرے گا، من عرفنی، بولو من عرفنی، جس نے مجھے پہچانا اس نے پہچانا، ومن لم یعرفنی، اور جس نے نہ پہچانا، جس نے نہ جانا تو اب وہ جان لے پہچان لے، میں رضوان داروغے بہشت ہوں، بولو رضوان داروغے بہشت ہوں۔ ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح الجنہ، بے شک اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت کی کنجیاں حضور قاسم نعمت، حضور مالک جنت، حضور مالک کونین، حضور مالک کل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دوں۔ وَإِنَّ مُحَمَّدًا أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور حضور کا حکم ہے کہ جنت کی کنجیاں حضور کے دونوں خلیفہ، بولو حضور کے دونوں خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو سونپ دوں۔ ہاں اشہدو، ہاں اشہدو، ہاں ہاں سنتے ہو گواہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک میں صاف تصریح ہے، صاف صراحت موجود ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور جنت و دوزخ کے مالک ہیں، اور اللہ و رسول کی عطا سے حضور کے صحابہ بھی جنت و دوزخ کے مالک و مختار ہیں، مالک کونین ہیں، بولو مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں خالی ان کے۔ علیہ السلام نے عرض کی رأیت فی کل موضع من الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے جنت میں ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، فعلمت انہ اکرم خلقک الیک، تو مجھے یقین ہوا کہ وہ تیری بارگاہ میں تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اور تیسری روایت میں ہے، بولو بھائی، تیسری روایت میں ہے، آجر کی روایت میں ہے، آدم علیہ السلام نے عرض کی فعلمت انہ لیس احد اعظم قدرا عندک ممن جعلت اسمہ مع اسمک،
مجھے یقین ہوا کہ کسی کا رتبہ، بولو، کسی کا رتبہ اس سے بلند نہیں جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔ اور سنائیں؟ بولو بھائی، ختم کریں۔ ابن عساکر، محبت سے بولو، ابن عساکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا، آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، حضور کو کیا فضل دیا؟ یعنی حضرات صحابہ بارگاہ نبوی علیہ تحیت و ثنا میں عرض کرتے ہیں، اللہ پاک نے فلاں نبی کو یہ مقام عطا فرمایا، فلاں نبی کو یہ عزت عطا فرمائی، فلاں نبی کو یہ بلندی عطا فرمائی۔ اور میرے محب صادق سو رہے ہیں، اللہ پاک نے سو نہیں، جو سویا وہ کھویا۔ اللہ پاک نے فلاں نبی کو یہ مقام عطا فرمایا، فلاں نبی کو یہ عزت عطا فرمائی، فلاں نبی کو یہ عظمت عطا فرمائی، فلاں نبی کو یہ رفعت عطا فرمائی، فلاں نبی کو یہ بلندی عطا فرمائی، فلاں نبی کو یہ برتری عطا فرمائی۔ آج حضور بیان فرمائیں کہ اللہ پاک نے حضور کو کیا فضل دیا، حضور کو کیا فضل دیا، حضور کو کیا مقام عطا فرمایا، حضور کو کیا عز و شرف اللہ نے۔ ابھی پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے نبوت میں، بولو، وہ چھن چھن کے بولتا ہوں، ہاں بچپن میں یاد کیا ہوں، اب تو یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی لبہائے نبوت میں جنبش نہ آئی تھی، ابھی لسان نبوی، بولو، ابھی لسان نبوی حرکت بھی زیر نہ ہوئی تھی، ابھی کچھ ارشاد نہ فرمائے تھے کہ بلبل سدرا سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر بارگاہ خدمت نبوی ہوئے اور عرض کی، حضور کا رب ارشاد فرماتا ہے، حضور کا رب فرماتا ہے، ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، اے محبوب اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تمہیں اپنا حبیب کیا۔ ان کنت اتخذت ابراہیم خلیلا فقد اتخذتک حبیبا، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل کیا تمہیں اپنا حبیب کیا۔ بولو، وَإِن كُنْتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ، بولو، وَإِن كُنْتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ۔ ہم ایک فرد کو سونے نہیں دیتے ہیں، ہاں ایسے میں بولتا ہوں، آپ کی دعا ہے، محمد مصباح الرضا صاحب کا کرم ہے، آواز سب ٹھیک ہوا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ ایسے ٹھیک ان کا سفر بھی کرے، مالا مال ہو کے آئے اللہ، اور جو بھی بیٹھے ہیں اللہ پاک سب کو مالا مال کرے، دین دنیا کی دونوں دولت دے، لیکن میرے سنی بھائیوں، دولت مانگو تو دین کے ساتھ مانگو، یہی عرض کرو، یہی بھیک مانگو کہ اے اللہ تو مجھے دین پر رکھ، دینی شعور عطا فرما، شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق دے، دین پہ رہ کر دنیا حاصل کرنا یہ عیب نہیں ہے، دین سے ہٹ کر دنیا حاصل کرنا یہ عیب ہے۔ فرماتا ہے کون؟ اللہ، اس کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام سچا نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے،
ارشاد اللہ کا ہے، زبان رسول اللہ کی ہے۔ وَإِن كُنْتُ كَلَّمْتُ مُوسَىٰ فِي الْأَرْضِ تَكْلِيمًا فَقَدْ كَلَّمْتُكَ فِي السَّمَاءِ۔ اے میرے محبوب، اے میرے چہیتے رسول، اگر میں نے موسیٰ سے زمین میں کلام کیا، تم سے آسمان میں کلام کیا۔ وَإِن كُنْتُ خَلَقْتُ عِيسَىٰ مِن رُوحِ الْقُدُسِ فَقَدْ خَلَقْتُ اسْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَلَقَدْ بَقِيتَ فِي السَّمَاءِ۔ جیسے ان کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، میں حدیث پاک پڑھتا ہوں۔ وَإِن كُنْتُ خَلَقْتُ عِيسَىٰ مِن رُوحِ الْقُدُسِ فَقَدْ خَلَقْتُ اسْمَكَ مِن قَبْلِ أَنْ أَخْلُقَ الْخَلْقَ بِأَلْفِ سَنَةٍ وَلَقَدْ بَقِيتَ فِي السَّمَاءِ مَوْطَئًا لَمْ يَطَأْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ وَلَا يَطَأْهُ أَحَدٌ بَعْدَكَ۔ فرماتا ہے اے میرے محبوب، بولو اے میرے محبوب، اگر میں نے عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام، تمہارا نام تمام آفرین خلق کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے پیدا کیا، اور بے شک تمہارے قدم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی۔ اب حضور عرش کے اوپر بھی تشریف لے کے اس کا ذکر ہے، اسی کا وعدہ کیا تھا۔ فرماتا ہے اے میرے محبوب، اگر میں نے عیسیٰ کو روح القدس سے بنایا تو تمہارا نام آفرین شیخل ساری چیزوں کے پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے پیدا کیا، اور بے شک تمہارے قدم، بے شک تمہارے قدم آسمانوں میں وہاں پہنچے جہاں نہ تم سے پہلے کوئی گیا، نہ تمہارے بعد کسی کی رسائی ہو۔ وَإِن كُنْتُ اصْطَفَيْتُ آدَمَ فَقَدْ خَتَمْتُ بِكَ الْأَنْبِيَاءَ، اور اگر میں نے آدم کو برگزیدہ کیا تو میں ختم الانبیاء کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، اور اے پیارے محبوب، میں نے تم سے زیادہ عزت و کرامت والا کسی کو نہ بنایا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ، بولو اعلیٰ حضرت کا شعر قرآن و حدیث کا ترجمان ہوتا تیرا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نکھائی شاہ تیرے شہر و کلاموں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اور وہ آسان کر کے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، بول سب سے بالا وہ والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، کون دیتا ہے دینے والا۔ بس پڑھوں، فرماتا ہے اے میرے محبوب، وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، اور تم سے زیادہ عزت و کرامت والا میں نے کسی مخلوق کو نہ بنایا۔ ذِلُّ عَرْشِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَيْكَ مَمْدُودٌ تاج الحمد عَلَى رَاسِكَ مَعْقُودٌ، قیامت میں میرے عرش کا سایہ تم پر گستردہ، اور حمد کا تاج تمہارے سر پر آراستہ۔ اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا بہت ایمان افروز، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا، واللہ ذکر حق نہیں، وہ ذکر الہی نہیں ہے، کیا ہے؟ کنجی سقر کی ہے، بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے، حاشا غلط یہ حوث بے بصر کی ہے، اندھے کی ہے، دل اندھے کی ہے، ایمان والے کی نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟
وقرنت اسمک، بول، وقرنت اسمک مع اسمی فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معی۔ بولو تو ترجمہ کروں۔ فرماتا ہے اے میرے محبوب، بے شک میں نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ بولو، بے شک میں نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ کہیں میری یاد نہ ہو، کہیں میری یاد نہ ہو جب تک تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ، جب تک تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ۔ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار پڑھنا روزانہ، اور اسے پڑھنا کیسے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو بھی پڑھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نکاح پڑھانے گئے تو ایک جو ہے کلمہ جب پڑھایا تو میں نے کہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو پڑھبے نہیں کرے، کہا یہ کون کلمہ ہے؟ شاید آپ تھے، اس میں کہا یہ کون کلمہ ہے؟ تو اب مجھے تشویش ہوئی کہ اب ہے یہ کیا، اس کو پرکھوں کیسے؟ تو اس میں جب بات چیت ہونے لگی تو وہ سب خبیث ثابت ہوئے۔ تو میں نے کہا بھائی اب میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ نکاح نامہ ہم کو دے دو، ہم پڑھا دیں۔ تو میں نے کہا کہ تم کو کاہے دے دے؟ پھر جو لوگ گواہ تھے شعبان بھائی وغیرہ وہ سب بھی کہے کہ ہم لوگ گواہ نہیں رہیں گے۔ پھر ہم لوگ، میں نے کہا 50,000 دو گی تب بھی نہیں پڑھوں گا، اور اس میں ندوہ کے مولوی تھے۔ تو کلمہ شریف پڑھیے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی پڑھتے رہیے گا، اس سے تجدید ایمان ہوتا رہتا۔ تو اس کلمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کلمہ میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو مسلمان ہوگا؟ کاہے؟ پڑھا تو کلمہ، مانا تو اللہ، توحید پہ مرتے ہیں جو، توحید پہ مرتے ہیں جو، کیا ہے؟ مرتے ہیں مگر اس سے ہیں غافل۔ بولیے، توحید پہ خبصہ کہتے ہیں، قبر پجواں ہے۔ بولو، توحید پہ مرتے ہیں مگر اس سے ہیں غافل، اللہ کا انکار ہے، انکار تمہارا۔ کہا جائے گا ابھی تو پورا کلمہ نہیں پڑھا ہے، پہلے پورا کلمہ پڑھ تب نہ مسلمان ہوگا۔ بولو، توحید پہ مرتے ہیں مگر اس سے ہیں غافل، اللہ کا انکار ہے۔ جب تک حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار نہ کرے گا مسلمان نہیں ہوگا، اور قبر میں بھی 2 سوال کا جواب دے لے گا اور تیسرے کا نہ دے پائے گا تو لڑک جائے گا، فیل ہو جائے گا۔ جب فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی شان ھذا الرجل، تو اس کا جواب نہیں دے گا، حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرے گا، مردود ہو جائے۔ توحید پہ مرتے ہیں مگر اس سے ہیں غافل، اللہ کا انکار ہے۔ اور آگے بڑھو، اذان پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا ذکر ہے۔ اور آگے بڑھیے، نماز میں چلیے، اس میں بھی پڑھتے ہیں التحیات للہ، اور پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس وقت اخبار کا قصد نہ کرے کہ واقعہ معراج کو میں دہرا رہا ہوں، بلکہ بطور انشاء پڑھے، یعنی حضور پر سلام بھیجنے کے قصد سے عرض کرے، ارادہ کر کے۔ تو کلمہ ہو، اذان ہو، نماز ہو،
قرآن ہو، سب میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہے۔ اسی کو تمہارا رب فرماتا ہے وَقَرَنْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي فَلَا أُذْكَرُ فِي مَوْضِعٍ حَتَّى تُذْكَرَ مَعِيَ۔ اے پیارے محبوب، بے شک میں نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ ملایا کہ کہیں میری یاد نہ ہو جب تک تم میرے ساتھ یاد نہ کیے جاؤ۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ عِنْدِي وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا۔ اے پیارے محبوب، اگر تم نہ ہو، اے پیارے محبوب، بے شک میں نے دنیا و اہل دنیا کو اس لیے بنایا، دنیا اور دنیا والوں کو، میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے۔ اللہ پاک قیامت قائم کرنے میں محتاج ہے؟ اللہ کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ اور نہ قائم فرمائے تو نقصان ہوگا۔ فقط اتنا سبب ہے، بولو، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ فرماتا اے میرے محبوب، بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے ان پر ظاہر کر دوں۔ وَلَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا، اور اے پیارے محبوب اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اے انہی کے دم قدم سے باغ عالم کی بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ خدا ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ دیکھو میری تقریر کا لب لباب دو چیز ہوتی ہے، ایک اصلاح عقیدہ اور دوسرا اصلاح عمل۔ اللہ ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم سب کو بے کسی محنت و مشقت کے اللہ نے دولت ایمان سے آراستہ فرمایا، مسلمان بنایا، اپنے محبوب کی اس امت میں پیدا فرمایا جو امت سب امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور ہم سب اللہ پاک کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و معبود ہے، اس کی بندگی ہم سب پر لازم و ضروری ہے۔ اختیار میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ و رسول کی عطا سے اللہ والے بھی اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ و رسول کی عطا سے اللہ والے بھی، ادھر دیکھو